नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुन निसा आयत नंबर 19। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, ला नहीं, याहिल्लु हलाल, लकुम तुम्हारे लिए, अन ये के तारिसुन निसा वारिस बन बैठो औरतों के, करहन ज़बरदस्ती जबरन, वला और नहीं, ताज़ुलूहुन्ना तुम रोको उनको, लिताज़हबू के तुम ले लो, बिबाज़ी बाज़ वो चीज़, माँ जो आतईतुमूहुन्ना तुम दे चुके हो उनको, इल्ला मगर, अन ये के यातीना वो आएँ, बिफ़ाहिशतिन बेहयाई के पास, बेहयाई का काम करें, खुली मुबय्यिनातिन खुली बुराई, व आशिरुहुन्ना और गुज़र बसर करो उन औरतों के साथ, बिलमारूफ़ी अच्छे तरीके से, फ़ाइन फिर अगर, करिहतुमूहुन्ना तुमको वो नापसंद हो, फ़असा पस हो सकता है, अन ये के तकरहू नापसंद करो उसमें, शयअन एक चीज़, वयजअला और बना दे अल्लाह ताला, फ़ीही उसमें, खैरन कसीरा खैर कसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला यहिल्ला लकुम, ए ईमान वालो नहीं हलाल तुम्हारे लिए। क्या हलाल नहीं है? अन तारिसुन निसा करहन, ये कि तुम वारिस बन बैठो औरतों के ज़बरदस्ती, इस हाल में कि तुम उनको नापसंद हो, इस बात पे वो को राज़ी ना हो। इस आयत को समझने के लिए अरब जाहिलियत का थोड़ा सा कल्चर आपको मालूम होना चाहिए। अरबों के यहाँ औरत भी तरके के माल जैसे घर, जानवर, जेवर विरासत के तौर पर तकसीम होते, ऐसे ही बेवा औरत की यतीम बच्चियाँ जो थीं उनको भी तकसीम कर देते। उनको माल समझकर उन पर अपनी मर्ज़ी करते थे, उनके खुद ही वारिस बन बैठते थे। ख़ुसूसन बेवा औरत के सुतीले बेटे होते तो वो बाप के फ़ौत होने पर वो उसे ले लेते, उसे माँ बाप के घर नहीं जाने देते, या उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती थी, या तो सुतीला बेटा निकाह में ले लेता या निकाह के बगैर ही रख लेता कि ये मेरे बाप की बीवी है। जैसे बाप ने मकान छोड़ा ऐसे अपनी बीवी भी छोड़ी, तुम मकान ले लो और मैं बीवी ले लेता हूँ। तो देखे ना, इसमें ऐसा जुल्म होता था औरत पर। या फिर अगर सुतीला बेटा नहीं है, अपना बेटा तो खैर ये काम नहीं कर सकता, तो मैयत के भाई जो होते थे यानी देवर जेठ, वो क्या करते, औरत को जाने नहीं देते थे, वो ज़बरदस्ती उनसे निकाह कर लेते, या बाज़ औक़ात निकाह के बगैर भी अपने हिस्से में ले आते कि ये मेरे हिस्से में है। ये औरत के ऊपर जुल्म और जबर की एक इंतहाई सूरत थी। अल्लाह फरमा रहे अन तारिसुन निसा करहन, ये कि तुम वारिस बनो ज़बरदस्ती। अब ज़बरदस्ती कहीं और उनका निकाह कर दो कहीं और नहीं, ये तो ब्याह कर हमारे घर में आई है, ये अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकती, इसकी किस्मत का फ़ैसला हम ही करेंगे, हमारे अलावा कोई नहीं करेगा। आजकल तो ऐसा नहीं होता, सारी सूरतें तो नहीं होती, कुछ कुछ तो होती है ना। बाज़ औक़ात जहालत के साथ ऐसे तरीके होते कि अगर औरत बेवा हो जाती, शोहर फौत हो जाता, तो देवर जेठ ज़बरदस्ती उससे शादी कर लेते थे, या फिर बाज़ वो अपनी मर्ज़ी से उसका निकाह कर देते और वो महर भी हथिया लेते। कई एक सूरतें जुल्म सितम की आज भी जारी हैं। तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों को इससे रोक दिया कि जब औरत का शोहर फौत हो जाए उसके लिए क्या हुक्म है कि वो अपनी इद्दत गुजारे और फिर जहाँ चाहे निकाह कर ले, तुम उसके मालिक नहीं हो।
تمہاری ملکیت نہیں ہے کہ تم اس کی قسمت کا فیصلہ کرو، وہ اپنے لیے جو مناسب سمجھے معروف طریقے سے راستہ اختیار کر سکتی ہے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور نہ روکو تم ان کو، عین زواد لام یعنی روٹ ہے اس کا، عادلہ یا دلو سے، سختی سے روکنا، مجبور کرنا، حالات سے تنگ ہو کر عورت ہتھیا ڈال دے، مت زج کرو ان کو، لِتَذْهَبُوا، تاکہ تم لے لو، بِبَعْضٍ بعض ما آتَیْتُمُوهُنَّ، جو تم نے ان کو دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ مہر، اور مہر کے علاوہ کوئی تحفے تحائف اگر دیے ہیں۔ دور جاہلیت میں اور آج بھی ایک اور ظلم و ستم کی شکل یہ تھی، اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے، کہ لوگ نکاح کے وقت بڑی بڑی رقمیں لکھوا لیتے ہیں، مکان بھی لکھ دیتے ہیں یا کوئی اور چیز یا زیور، پھر کچھ دن کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے تو عورت کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ زیور واپس دے دے، یا یہ کہ جو مکان دیا گیا ہے وہ اس سے واپس لیتے، یا جو پیسہ دیا جاتا وہ واپس لے لیتے، چاہے وہ مہر تھا یا مہر کے علاوہ کچھ اور تھا۔ تعضلو کا مطلب جو ہے کہ ان کو زج کر کے مجبور نہ کرو کہ وہ لٹا دیں وہ سارا کچھ جو تم نے ان کو دیا۔ بعض اوقات شوہر نے خود نہیں دیا ہوتا، جو ماں باپ کے گھر سے لائی تھی اس کو بھی ہتھیانے کی فکر میں ہوتے ہیں، یہ بھی ہم کو دے دو، یہ بھی دے دو۔ بعض اوقات نقلی زیور دے دیتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر منع کیا جا رہا ہے کہ عورت کو زبردستی نہ کرو، عورت پہ ظلم نہ کرو، اس سے مال نہ ہتھیا لو، اس کا اسے تنگ کر کے مال نہ لے لو۔ اچھا، تنگ کیسے کرتے ہیں لوگ کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تو ماں باپ کے گھر میں بھیج دوں گا تجھے۔ کئی ایسے سننے میں واقعات آتے ہیں نا کہ عورتیں ماں باپ کے گھر کس لیے بھیج دی جاتی ہیں، یا تو اس لیے کہ تم جہیز نہیں لائی، یا پھر کس لیے بھیج دیتے ہیں کہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں وہ تم مان نہیں رہی، اور کہہ کیا رہے ہیں کہ وہ جو تمہارے پاس مال و دولت ہے وہ مجھے دے دو، جو تمہارا زیور ہے وہ مجھے دے دو، اور جو تمہارے اختیار میں ہے وہ میری مٹھی میں ہو۔ بعض اوقات لڑکی کو تنگ کرتے ہیں کہ باپ سے بولو کہ اتنا پیسہ دے، یا اپنے بھائی کو مجبور کرو کہ فلاں فلاں چیزیں بیچے اور تمہیں بھی دے۔ اس طرح کی کئی ایک باتیں موجود ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں عورت کی زندگی کو اجیرن کر دیتی ہیں، ازواجی زندگی مصیبت بن جاتی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بھی بعض اوقات ظلم و ستم کرتے ہیں۔ یہاں پر ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ تم ایسا مت کرنا کہ ان کی کوئی چیز تم لے لو کسی بھی وجہ سے، الا، ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ وہ ارتکاب کریں، کس کا، ایاتینا بفاحشۃ مبینہ، کہ وہ کھلی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ وہ عورت اپنے میاں کو چھوڑ کر کسی اور مرد کے پاس چلی جاتی ہے تو اس صورت میں پھر ظاہر ہے کہ اس عورت نے شوہر کے خاص حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے اور اس کو دھوکہ دی ہے، بے وفائی کی ہے، وہ اس کے پاس رہنا ہی نہیں چاہتی، وہ کہیں اور چلی گئی ہے یا جانا چاہتی ہے یا چھپ کر دوستی رکھی ہوئی ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر شوہر کیا کر سکتا ہے؟ اپنا دیا ہوا مہر جو ہے وہ واپس لے سکتا ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، سورۃ نور میں اس کی تفصیل آتی ہے، وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان سے بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ عاشرہن کا لفظ یہ عاشرہ سے ہے، عاشرہ کہتے ہیں 10 کو، اور عشیرہ کہتے ہیں خاندان کو مل جل کر رہنا، اسی سے لفظ معاشرہ بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ تو عاشرہ عاشرو کا مطلب کیا ہے؟ باہم مل جل کر رہنا۔ عاشرہن، ان کے ساتھ مل جل کر رہو، بالمعروف، بھلے طریقے سے۔ بھلا طریقہ کیا ہے؟ جو لوگوں میں متعارف ہو، جسے لوگ معقول طریقہ کہتے ہیں، اور شریعت اس کا انکار نہ کرے، شریعت کی نظر میں بھی وہ درست ہو اور لوگ بھی اسے درست کہیں۔ تو اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ عورت کے ساتھ اچھا گزر بسر کرو، عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عورت کے ساتھ حسن سلوک یعنی کرو۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں اس میں۔
عام روزمرہ زندگی میں کیا ہے؟ نرمی سے بات کرو، مسکرا کر معاملہ کرو، نشائستہ انداز اختیار کرو، اپنا لباس اور بھی مال و دولت اور شکل و صورت بھی یعنی اچھی بناؤ۔ صرف بیوی سے مطالبہ نہ کرو کہ وہ تمہارے لیے بنے سورے، خود بھی اپنے حال پہ نظر رکھو۔ ظاہر ہے جو چیزیں کراہت کی ہوتی ہیں وہ دونوں کے لیے کراہت کی ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس کے نان نفقے کا خیال رکھو، یعنی اس کی ضروریات پوری کرو۔ خالی نرمی سے بات کرنا ہی کافی نہیں ہے، عورت کی ضرورت پورا کرنا بھی ضروری ہے، یعنی فرض ہے۔ لیکن عام شراب، مسکن، کھانا پینا، گھر وغیرہ، پھر اس کا خیال ازواجی حق دینا، کیونکہ بعض صورتوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مرد پیسہ بھی دے دیتے ہیں اور باقی معاملات بھی کرتے ہیں جو شادی کا اصل مقصد ہے وہ پورا نہیں کرتے، یا اولاد نہیں ہونے دیتے ہیں، یا اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہیں کرتے۔ ایسی صورتیں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی اس کے حکم کے خلاف ہے۔ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، شوہر اور بیوی کے مل جل کر رہنے میں اور معاشرے میں مل جل کر رہنے میں عام اخلاقی چیزیں بھی آتی ہیں، اور اس کے علاوہ خاص شوہر اور بیوی کا تعلق بھی ہے۔ اور پھر کوئی ایسی چیز نہ اختیار کی جائے جس سے عورت کو ٹھیس پہنچے یا اس کو ہرٹ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، لوگوں سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، ان کے بارے میں گمان بھی اچھا رکھا جائے، شک نہ کیا جائے، کیونکہ بعض گروہوں کو شک کھا جاتا ہے۔ بعض بات کچھ بھی نہیں ہوتی، میاں ہر بات پر شک کرتا ہے، تو جہاں میاں بیوی کے درمیان ٹرسٹ نہ ہو، شک و شبہ ہو، وہاں زندگی حرام ہو جاتی ہے، اور یہ بھی باہم معاشرت میں خلل اندازی کرتا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ یہاں تک حکم دیا گیا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر وہ تمہیں پسند نہ ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر تم انہیں ناپسند بھی کرتے ہو تو امید ہے کہ تم اگر کسی چیز کو ناپسند کرو، یعنی بیوی کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، گھر کے کام کاج کے اندر کوئی کمی ہے، کسی بھی طرح وہ تمہارا یعنی کہ جو بھی بات ہے وہ تمہارے معیار پر پوری نہیں اتری، دن بدن معیار بھی بہت اونچے ہوتے ہیں نا، یا اس کی شکل و صورت میں ایسی چیز ہو، یا پھر اس کے کام ایسے ہوں، یا وہ ایسے کرے ایسے کرے، تو کیا کرو؟ اللہ نے فرمایا صبر کرو، صبر سے کام لو۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اسی میں خیر کثیر ڈال دے گا، تمہیں اس بیوی سے اور بہت ساری بلائیاں نصیب ہو جائیں گی۔ کوئی ایک چیز جو تمہیں ناگوار ہے، ناپسند ہے، اس کو اپنے لیے مصیبت نہ بنا لو۔ ہر وقت دوسری کے بارے میں نہ سوچو کہ میں نے دوسری شادی کرنی، ہر وقت تم اسی کو ایشو نہ بنا لو، اٹھتے بیٹھتے اسے تانے نہ دو، اور چیزیں بھی دیکھو۔ بیسیکلی تو یہ دونوں طرف چیز ہوتی ہے نا، ہونی چاہیے، دونوں کو خیال رکھنا چاہیے، لیکن یہاں صرف مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ عورت کے اندر اگر ایسے جذبات پائے جائیں تو بعض اوقات وہ مجبوراً خاموش رہتی ہے۔ اگر اسے شوہر کی کوئی بات پسند نہیں ہے یا کوئی چیز ناگوار ہے، وہ صبر کر جاتی ہے، یہ میرا اپنا گھر ہے، میں کہاں جاؤں گی وغیرہ وغیرہ۔ عموماً جب مردوں میں کوئی چیز آتی ہے وہ بیوی میں دیکھتے ہیں تو پھر صبر نہیں کرتے، یا تو مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں، یا گھر سے نکال دیتے ہیں، یا پھر طلاق دینے کی دھمکیاں شروع۔ یہاں پر یعنی کیا کہا گیا کہ سمجھ سے کام لو، صبر سے کام لو، اس کی خوبیوں پہ نظر رکھو، خامیوں پر نظر نہ رکھو، ان چیزوں کو مت اچھالو جو تجھے پسند نہیں، ان کو دیکھو جو اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو اولاد ہوتی ہے نا، اس کی وہ تربیت بہت اچھی کر سکتی ہے جو اس کی ماں ہے۔ یا پھر ہو سکتا ہے کہ بڑھاپے میں شوہر کے والدین کا خیال رکھنے والی ہو۔ کئی ایک چیزیں ہوتی ہیں نا، ہر ایک کے اندر ہر چیز جمع نہیں ہو سکتی۔ ہم عموماً کیا چاہتے ہیں، وہ آئیڈیل جو جنت میں ہے دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ ٹی وی پر یا کھلے عام عورتوں کو دیکھ کر، یا نیٹ پر عورتوں کو دیکھ کر وہ اپنی عورتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ جو نیٹ پہ ہے وہ کیا ہے، دھوکہ ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں انہیں کہا جا رہا ہے کہ بھلے طریقے سے گزارا کرو، ناپسند بھی ہو، نفرت بھی ہو، تب بھی یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے اسی میں اللہ نے کوئی خیر نکال دے تمہارے لیے، تو صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے وہ کتنا خوبصورت ہے۔ ایک یہ کہ حضرت عائشہ کے علاوہ جس سے بھی نکاح کیا وہ عمر رسیدہ تھی،
اور پہلے سے نکاح شدہ تھیں اور مختلف قبیلوں اور مختلف مزاجوں کی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل بھی قائم کیا اور بہترین سلوک بھی کیا، ہر ضروریات بھی پوری کی۔ یہاں تک ملتا ہے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریس بھی لگائی، ایک دفعہ حضرت عائشہ آگے نکل گئیں، پھر ایک دفعہ آپ آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے، اسی مذاق کی، ہنسی مذاق کرتے، ہنسی مذاق کی عادت تھی، مذاق بھی کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گڑیا سے کھیلا کرتی تھی، کیونکہ عمر میں چھوٹی تھی نا، ابھی ان کے شوق باقی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے تو حضرت عائشہ کی سہیلیاں بھاگ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے کہ جاؤ تم عائشہ کے ساتھ مل کر کھیلو۔ پھر اسی طرح حبشہ میں تماشا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو خود اپنے ساتھ کھڑا کر کے دکھایا، جب وہ تھک گئی تو واپس چلی گئی۔ اسی طرح اور ان کے عمر کے اعتبار سے جو ان کی دلچسپیاں تھیں ان کو بھی پورا کیا گیا۔ تو بہترین نباہ اس وقت ہو سکتا ہے انسان کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، تو ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سب سے کامل وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ انسان ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے اور بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ سارا زور کہاں نکلتا ہے؟ بیوی پر، سارا غصہ کہاں نکلتا ہے؟ بیوی پر۔ تو قبر کا حال جو ہے وہ مردہ ہی جانتا ہے، اور شوہر کا حال بیوی کو پتہ ہے، یعنی اس کا اخلاق کیسا ہے یہ بیوی بتا سکتی ہے۔ سب سے اچھا اخلاق اس کا اگر بیوی کے لیے ہے یا بیوی کے حق میں اچھا ہے، باقی سب سے مجبوراً اخلاق رکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو، لباس سب سے قریب ترین ہوتا ہے انسان کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، دل میں نفرت نہ رکھو۔ اگر اس کی کوئی عادت اسے نہ پسند ہوگی تو جو عادت پسند ہے اس پر نظر رکھو اور دوسری عادت کو اگنور کر دو۔ جو پسند نہیں، اگر کوئی بات بری لگے تو فوری طور پر اسے علیحدہ کرنے کا فیصلہ نہ کرو۔ مرد کے ہاتھ میں اللہ نے نکاح کی گیرا دی ہے، جب چاہے اسے کھول دے یعنی آزاد کر دے۔ یہ سب چیزیں اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ صبر سے گزر بسر کرو، علیحدگی کا مت سوچو، کیونکہ بعض دفعہ عورت مالدار ہوتی ہے اور چھوٹی چھوٹی بات پر اس کو تنگ کیا جاتا ہے، اسے پیسوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، پیسے مانگے جاتے ہیں، اسے تنگ کیا جاتا ہے، اسے تانے مارے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایسی باتوں سے منع کیا ہے کہ اگر عورت اپنی مرضی سے مال خرچ کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، اس کو مجبور نہ کیا جائے، اسے مانگا نہ جائے اور اس کے مال پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔